प्रभु, वो अमल तो साजिद भाई ने छोड़ दिया था। शगुफ्ता ने जैसे इन्हें याद दिलाया। हाँ, लेकिन ये दोनों बेवकूफ़ आधे से ज़्यादा अमल कर चुके थे, वो पुरख्याल लहजे में बोले। अगले रोज़ तैमूर दफ्तर से 2 घंटे पहले ही अपनी कार में सीधे टाहली वाले बाबा के हुजरे की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर उन्हें अपना सारा दुखड़ा बयान किया। टाहली वाले बाबा ने बगौर उनकी बात सुनी और गहरे रंजो गम का इजहार किया। अल्लाह तुम लोगों का हामी और नासिर हो, और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बदखसलत आमिल की वजह से इस बदरू की रेशा दवानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दर हकीकत वो बदखसलत आमिल अपने मकरू और भयानक मकासद की तकमील की खातिर इस बदरू को अपना ताबे करना चाहता था, क्योंकि वो पुरस्रार उलूम का माहिर है। लेकिन हम जानते हैं कि इस बदरू को काबू करना किसी के भी बस की बात नहीं सिवाय अल्लाह के। लेकिन इसके लिए बहुत तवील इंतज़ार और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। वो इतना कहकर खामोश हो गए। तैमूर ने परेशान कुन बेचैनी से कहा कि बाबा, अब आप ही हमारी मदद करें। हमारा तो इस बदरू ने जीना दूभर कर डाला है। आखिर इस शैतान की हकीकत क्या है? ये किस तरह नेस्तो नाबूद होगी? तैमूर की बात सुनकर टाहली वाले बाबा ने अपना दायां हाथ अपने बारिश चेहरे पर फेरा और फिर बोले, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, वही मुसब्बिबुल असबाब है। मैंने पिछली मुलाकातों में तुम्हें बताया था कि ये एक शैतान की बदरू है, जिसने आज से कई साल पहले खल्के खुदा का जीना दूभर कर रखा था। फिर तुम्हारे ख़ानदान के एक नेक और बहादुर इंसान ने इसका खात्मा कर डाला था। फिर कई बरस तक इस शैतान की बदरू इंतकाम लेने के लिए वीरानों में भटकती रही। इस वक्त ये बिल्कुल बेबस थी। फिर पुरस्रार उलूम के माहिर जो ऐसी बेबस बदरूओं को काबू करने के लिए सिफली अमल और जादू टोना करते रहते हैं, ऐसे ही किसी आमिल के सिफली अमल ने इस बदरू की शैतानी कुव्वतों को मज़ीद जिला बख्शी और इसे महमीज़ किया, मगर वो खुद भी इसके शर और खूनी पंजों से महफूज न रह सके और खुद भी कमबख्त जहन्नम वासिल हुए, मगर इस बदरू को आसिबी कुव्वतों से हमकिनार कर गए। वो इतना बताकर चंद सानियों को थमे। तैमूर बगौर उनकी बातें सुन रहा था। वो फिर बताने लगे, ये सब बातें हमने 3 रोज़ की खुसूसी रियाजतों से मालूम की हैं, और अब इसका एक ही हल है जो सरेदस्त मुख्तलिफ मरहलों का हामिल है और खासा तवील भी। इनकी बात सुनकर तैमूर जोश से बोले, मैं हर मरहले से गुजरने के लिए तैयार हूँ बाबा जी, आप मुझे बताइए। ये सब बातें हम मरहले वार ही तुम्हें बताएंगे, लेकिन अफसोस है कि तुम अभी तक पहला मरहला ही सर करने में नाकाम रहे हो, बाबा ने कहा। तैमूर ये सुनकर घबरा से गए। फिर उलझन आमेज हैरत से बोले, बाबा, मैं कौन से पहले मरहले में नाकाम हुआ हूँ? तुम शायद भूल रहे हो कि हमने तुम्हें कहा था कि इस बदरू को ज़ेर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस अंधेरी कोठी में बसेरा करना होगा जिधर इसकी कब्र है, लेकिन दरहकीकत वो इसकी कब्र नहीं है। इसे हलाक करने के बाद वहीं गड़ा खोद कर दबा दिया गया था, और यही गलती हो गई। हालांकि शैतान को मारने के बाद फौरन जलाकर खाकिस्तर कर देना चाहिए था। यूं वो जगह आम लोगों की नज़रों से तवील अरसे तक ओझल रही थी। बरस हा बरस वीरान पड़ी रहने वाली इस अंधेरी कोठी का पुरस्रार आसेब इस धड़कते वीरानों और सन्नाटों में कुव्वत पकड़ता चला गया। अब इस बदरू के खात्मे का पहला मरहला यही है कि इस अंधेरी कोठी को आबाद करना होगा, और सबसे पहले तुम्हें ही अपने ख़ानदान के साथ वहाँ रिहाइश पजीर होना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे इस कोठी में किराएदार भी रख सकते हो, मगर खबरदार, जिस कमरे में शैतान को गाड़ा हुआ है इसे इसी तरह पड़े रहने देना। तैमूर ने हतमी लहजे में कहा, मैं अब सबसे पहले आपकी इस हिदायत पर अमल करूँगा, लेकिन मेरे बच्चों को एतराज़ था। वो समझ रहे थे कि वहाँ हम बिल्कुल गैर महफूज हो जाएंगे। गैर महफूज तो तुम लोग अपने घर में भी हो, बाबा ने कहा। आपने दुरुस्त फरमाया। मेरा ख्याल है अब मैं अपने दोनों बच्चों को समझा लूँगा, तैमूर ने पूरे वसूख से कहा, और फिर रुखसत हो गए। नासिर बुरी तरह परेशान था। आमिल रगामती की पुरस्रार हलाकत इसकी समझ में नहीं आ रही थी, मगर अब वो मर चुका था, और नासिर को अपने काम की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई थी। उसका दिल अब शगुफ्ता के ख्याल से बेचैन रहने लगा था। उसकी बेकली फजूतर हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब शगुफ्ता की अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कौन सी सबील पैदा करे। शगुफ्ता के सामने अपने हाल दिल का इजहार करना इसकी नाराज़गी का सबब बना था, और फिर इसने इसकी दुकान पर आना ही छोड़ दिया था। इस दिन के बाद से क्या मैं शगुफ्ता से दोबारा बात करने की कोशिश करूं? वो सोचने लगा, मगर फिर शगुफ्ता के सर्द और बेइतना रवैये पर इसे अपना इरादा बदलना पड़ा। इसकी बेरुखी इसके लिए परेशानी का बायस बन रही थी। तब अचानक इसके दिल में इस मसले का एक बिल्कुल सीधा साधा हल नज़र आया। इस तरह वो नाराज़ भी ना होगी और वो कामयाब भी हो जाएगा। चुनाचे ये फैसला करके वो मुतमईन सा हो गया। आमिल रंगामती की मौत आई गई बात हो गई।
تیمور نے بھی اس کے پاس دوبارہ آ کر اس کے بارے میں پوچھا بھی نہ تھا۔ ذرا دیر گزری، اس کے ماموں شفقت دکان کے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ناصر نے چند گاہکوں کو فارغ کیا۔ شفقت نے ایک مونڈھے پر بیٹھ کر رجسٹر اور قلم سنبھال لیا۔ پتر ناصر، میں دکان کے کچھ سودے لکھوا رہا ہوں، یہ ذرا جا کر مارکیٹ سے لے آ۔ انہوں نے دکان میں رکھنے والے آئٹموں کی فہرست پھاڑ کر اسے تھمائی، پھر گن کر پیسے بھی اسے دے دیے۔ ناصر نے خاموشی کے ساتھ ان سے دونوں چیزیں لے لیں۔ شفقت کو وہ آج کھویا کھویا اور پریشان سا دکھائی دیا۔ تب انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، پتر ناصر، کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ نہ نہیں ماموں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ناصر نے ٹالنا چاہا۔ وہ جانے لگا تو ماموں نے اسے پھر پکارا۔ وہ رک گیا۔ شفقت بہت غور سے اس کے اترے ہوئے اور خاموش چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی دنیا میں ناصر کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ بے اولاد تھے اور ان کی بیوی کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، جبکہ ناصر بھی یتیم تھا۔ شفقت اب اسے ہی اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ یوں بھی وہ ان کا اپنا خون تھا، بھانجا بھی تو اپنا ہی خون ہوتا ہے نا۔ ناصر بیٹا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ ماموں، میں واپس آ کر آپ سے بات کروں گا، پہلے دکان کا سودا لے آؤں، ناصر نے کہا۔ شفقت نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھاما اور پھر اپنے سامنے مونڈھے پر بٹھا دیا۔ پھر خود بھی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بڑی ملائمت آمیزی سے بولے، دیکھو بیٹا، تم میرے بھانجے ہی نہیں، میری اولاد کی طرح بھی ہو۔ مجھے بتاؤ اپنی پریشانی۔ ناصر نے جس بات کا تہیہ کر رکھا تھا، اس نے سوچا کہ یہی وقت ہے وہ ان سے صاف صاف کہہ ڈالے، لہٰذا ڈرتے ڈرتے وہ بولا، ماموں، آپ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ شفقت ہنس کر بولے، ارے بیٹا، میں نے آج تک تمہیں ڈانٹا تک نہیں ہے، اور پھر تم نے ایسی کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی، کیونکہ تم اچھے بچے ہو۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ ناصر کو اپنے ماموں کی بات سن کر کچھ حوصلہ ہوا، لہٰذا بولا، ماموں، وہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ ماموں اس کی بات پر ہنس کر بولے، ارے بیٹا، تو اس میں اتنے گھبرانے اور ڈرنے کی کیا بات تھی؟ ویسے کیا تم نے اسے کہیں دکان میں آتے جاتے چھیڑ تو نہیں دیا؟ نہیں ماموں، میں ایسی حرکتیں نہیں کرتا، وہ دکان میں آئی تھی سودا لینے۔ اچھا، کس کی بیٹی ہے؟ تیمور صاحب کی، شگفتہ نام ہے اس کا۔ تیمور صاحب کی؟ ماموں نے دہرایا۔ مگر ناصر بیٹے، ان کی بیٹی شگفتہ تو بہت پڑھی لکھی ہے، انٹر پاس ہے، اور تم نے بمشکل مڈل تک ہی پڑھا ہے۔ تو کیا ہوا ماموں، میں کوئی چور و چکا تو نہیں؟ آپ اس کے باپ سے بات تو کر کے دیکھیں، ناصر نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ شفقت کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، اچھا، تیری یہ ضد ہے تو میں تیمور صاحب سے کسی وقت مل لوں گا۔ ناصر خوش ہو گیا اور دکان سے نکل گیا۔ ساجد نے اندھوناک واقعے کے بعد سے گھر میں ایک عجیب سی مردنی چھا گئی تھی۔ تیمور نے گھر آ کر اپنے دونوں بچوں کو پاس بلا کر انہیں ساری بات سمجھائی۔ اس بار وہ انکار نہ کر سکے تھے، لہٰذا تیمور نے اگلے روز ہی اندھیری کوٹھی کے مالک شریف صاحب سے ملاقات کی۔ اس نے بتایا کہ اب وہ کوٹھی رضوی صاحب کے دونوں بیٹوں کی ملکیت ہے۔ پھر شریف نے انہیں ان کا پتہ بتا دیا۔ تیمور اسی وقت رضوی کے دونوں بیٹوں سے ملے اور اپنا مقصد بیان کیا۔ ان دونوں بھائیوں کو حیرت تو ہوئی، تاہم انہیں خوشی بھی تھی کہ چلو کسی طرح اس آسیبی کوٹھی کا کوئی گاہک تو ملا، لہٰذا انہوں نے وہی اونے پونے دام بتا دیے جس دام پر ان کے مرحوم والد رضوی صاحب نے ملک شریف سے خریدی تھی۔ سودا طے ہو گیا تو تیمور نے اندھیری کوٹھی کو قابل رہائش بنانے کے لیے چند مزدور لگا دیے۔ محلے والے حیران و پریشان تھے کہ آخر تیمور کو یہ کیا سوجی، مگر تیمور نے یہ بات راز میں رکھی تھی جس کی ہدایت ٹہلی والے بابا انہیں پہلے ہی دے چکے تھے۔ تیمور نے مزدوروں کو سمجھا دیا تھا کہ سوائے ایک کمرے کے سارے کمروں کی صفائی وغیرہ کر ڈالیں، نیز اندر باہر اور احاطے میں جو خودرو جھاڑیاں اگ آئی ہیں انہیں بھی کاٹ ڈالیں۔ بڑھئی کو بلوا کر اندھیری کوٹھی کے دروازوں وغیرہ کی مرمت بھی کروا دی گئی تھی، جو بالکل ٹوٹ کر خستہ اور بیکار ہو چکے تھے۔ انہیں نئے سرے سے بنایا گیا۔ یوں چند دن میں ہی اندھیری کوٹھی رہائش کے قابل بنا دی گئی۔ اس دوران تیمور نے اپنی ذاتی رہائش کے لیے کرایہ دار بھی ڈھونڈ لیے۔ اب صرف شفٹنگ کا مرحلہ باقی رہ گیا تھا، جو اگلے روز طے ہونا باقی تھا۔ یہ اسی شام کا ذکر تھا کہ شفقت پڑوس ہی کے ایک جاننے والے کے ہمراہ تیمور کے پاس آئے۔ ایک ہی محلہ تھا، سارے دیکھے بھالے اور جانے پہچانے لوگ تھے، اس لیے ان کا پرتگباغ استقبال کیا گیا۔ آئیے شفقت صاحب، آج آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیسے گوارا کی؟ تیمور نے شفقت کے ساتھ معانقہ اور مسافے کے دوران کہا۔ ان کی وسیع القلبی اور شرافت سے پورا محلہ آگاہ تھا۔ بھائی، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، آخر ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنے کا فرض تو بنتا ہے نا۔ آپ سنائیں، کیسے ہیں آپ؟ شفقت نے ان سے مسکرا کر دوستانہ لہجے میں کہا۔ یہ سب ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے تھے۔ کیا بتاؤں جناب، بس مصیبت نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے، ہم تو آج کل بہت پریشان ہیں، تیمور نے اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہاں تیمور صاحب، ہمیں آپ کی پریشانیوں کا علم بھی ہے اور اندازہ بھی،
پہلے بھابھی کی دردناک موت کا سنا، پھر اب چند روز پہلے ہی آپ کے بیٹے ساجد کے نابینا ہونے پر انتہائی دکھ ہوا۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے اور آپ لوگوں کی مصیبتیں دور کرے۔ آمین، ان کے ساتھ آئے ہوئے شمس الدین نے زیر لب کہا۔ چند ثانیے پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد شفقت حسین ذرا کھنکار کر آمدم برسر مطلب بیان کرتے ہوئے ان سے بولے، یہ موقع تو ایسا نہیں ہے کہ ایسی بات کی جائے، مگر ظاہر ہے بیٹیوں کو آخر ایک روز بیانا ہی ہوتا ہے۔ میں دراصل آپ کی بیٹی شگفتہ کے رشتے کے سلسلے میں آیا تھا اپنے بھانجے ناصر کے لیے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئے تو ان کے ساتھ آئے شمس الدین نے لقمہ دینا ضروری سمجھا اور وہ بھی تیمور سے بولے، ہم سب ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور یہ محلہ ہی نہیں بلکہ ایک خاندان بھی ہے۔ ہم سب افراد، ناصر اچھا لڑکا ہے اور آپ کا دیکھا بھالا بھی ہے، آپ کا کیا جواب ہے؟ ان دونوں کی باتیں سن کر تیمور چند ثانیے عجیب شش و پنج کا شکار ہو گئے، پھر شفقت سے بولے، آپ کے بھانجے ناصر کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم تو اس کی بس واجبی سی ہی ہے، مگر وہ انتہائی محنتی اور شریف لڑکا ہے۔ میری تو ساری دکان ہی اس نے سنبھال رکھی ہے اور وہی میرا سہارا بھی ہے۔ مگر جناب، میری بیٹی شگفتہ نے انٹر کر لیا ہے اور وہ اب سائنس گریجویٹ کے پہلے سال میں ہے۔ میں انکار تو نہیں کر رہا، لیکن چونکہ زندگیاں لڑکا لڑکی نے ہی گزارنی ہوتی ہیں، اس لیے میں اس سلسلے میں پہلے اپنی بیٹی کا عندیہ لینے کی کوشش کروں گا، تیمور نے کہا۔ شفقت نے شمس الدین کی طرف دیکھا تو وہ تیمور سے بولے، ٹھیک ہے تیمور صاحب، آپ بے شک اپنی بیٹی کا عندیہ ضرور لیں، لیکن بہرحال فیصلہ آپ ہی کا آخری ہوگا۔ ہاں، لیکن میں اپنی جوان اولاد پر دباؤ ڈالنے اور اپنی مرضی مسلط کرنے کا قائل نہیں ہوں، تیمور نے ان کا اشارہ بھانپ کر نہایت سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد تیمور گہری سوچ میں مستغرق ہو گئے۔ یہ پہلا رشتہ تھا جس نے ان کے دروازے پر دستک دی تھی، اگرچہ یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ پورے محلے میں ان کی بیٹی سے متعلق یہ بات زبان زد عام تھی کہ اس پر کسی خوفناک عاصف کا سایہ ہے اور اس کی وجہ سے اس پر اکثر خطرناک قسم کے عصبی دورے پڑتے رہتے تھے، اور اسی ہسٹریائی جنون میں آ کر اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں چھری مار کر اسے ہلاک کر ڈالا تھا اور اپنی بڑی بہن فائزہ کا چہرہ بھی بری طرح زخمی کر ڈالا تھا۔ ان واقعات کے بعد تو محلے کے لوگوں نے تیمور کو مشورہ بھی دینا شروع کر دیا تھا کہ شگفتہ کو فی الفور پاگل خانے میں داخل کروا دینا چاہیے تھا یا پھر اسے کسی نیک عامل یا پیر بابا کو دکھانا چاہیے تھا۔ وہ یہ سب باتیں تھیں جن پر تیمور غور کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اور بات بھی محسوس کی تھی کہ جب ان کی بڑی بیٹی فائزہ اپنی چھوٹی بہن شگفتہ کی عمر کو پہنچ چکی تھی تو اس کے دھڑا دھڑ رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ شگفتہ کے سلسلے میں ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ یہی سبب تھا کہ جب شفقت پہلی بار ان کی بیٹی شگفتہ کا رشتہ اپنے بھانجے ناصر کے لیے لینے آئے تو یہ جاننے کے باوجود کہ ان کا بھانجا ناصر ان کی بیٹی شگفتہ سے کم پڑھا لکھا اور ایک معمولی دکاندار تھا، وہ کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ بہرطور جب اس سلسلے میں انہوں نے اپنی بیٹی شگفتہ کو آگاہ کرتے ہوئے اس کا عندیہ لینا چاہا تو شگفتہ نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ اگرچہ تیمور کو اس بات کی پوری توقع تھی کہ ان کی بیٹی شگفتہ اس رشتے سے صاف انکار کر دے گی، لیکن موجودہ حالات کا انہوں نے جس دور اندیشی اور باریک بینی سے جائزہ لیا تھا وہ انہیں جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے شگفتہ کو واضح الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو بیٹی، میں تم پر اپنی مرضی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن موجودہ حالات میں میرا خیال ہے کہ ناصر جیسے سیدھے سادے اور شریف لڑکے کا رشتہ تمہارے لیے برا نہیں۔ شگفتہ نے سنجیدگی سے کہا کہ ابو، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن ابھی میں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میری پڑھائی ادھوری رہ جائے گی، اور پھر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تیمور بیٹی کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے چند روز بعد تیمور اپنے دونوں بچوں ساجد اور شگفتہ کے ساتھ اندھیری کوٹھی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اپنا مکان انہوں نے کرائے پر دے دیا تھا اور اندھیری کوٹھی میں آ کر انہوں نے اپنے کمرے بانٹ لیے تھے۔ ساجد بیچارہ نابینا تھا، اس لیے اس کا کمرہ شگفتہ اور تیمور کے کمروں کے درمیان رکھا گیا تھا۔ کوٹھی کی اوپری منزل کو بھی قابل رہائش بنا دیا گیا تھا، مگر وہ حصہ خالی تھا اور ٹاہلی والے بابا کی نصیحت کے مطابق اسے بھی آباد کرنا تھا۔ چنانچہ تیمور نے کرایہ داروں کی تلاش شروع کر دی اور انہوں نے کوٹھی کے باہر اوپری منزل کی بیرونی طرف ایک بڑا سا بورڈ بھی کرائے کے لیے خالی ہے لکھ کر لگا دیا تھا۔ اندھیری کوٹھی کے جس کمرے میں اس عصبی مخلوق کی شکستہ قبر تھی وہ کوٹھی کے جنوبی اور قدرے بعید ترین گوشے میں تھا۔ اس کے دروازے کی مرمت کروا کے اسے بند کر دیا گیا تھا اور ٹاہلی والے